अस्सलाम वालेकुम। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम जमात 8वीं मजमून शहरियत सबक नंबर 3 का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं भारत की पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के काम, लोकसभा का सदर, राज्यसभा का चेयरमैन, पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है। बच्चों, इस सबक में हम पढ़ने वाले हैं, इसके तदरीसी नुकात हैं: वफाकी हुकूमत की तश्कील, सदर जमहूरिया का इंतखाब, सदर जमहूरिया के फ़राइज़ और इख्तियारात, वज़ीर आज़म और वज़रा कौंसिल यानी काबीना, वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारियाँ, वज़रा कौंसिल की ज़िम्मेदारियाँ और वज़रा कौंसिल पर पार्लियामेंट किस तरह निगरानी रखती है। ये तमाम चीज़ें हम इस सबक में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 3, मरकज़ी मजलिस आमिला। पिछले सबक में हमने मरकज़ी सतह पर क़ानून साज मजलिस यानी क्या, पार्लियामेंट की तश्कील किस तरह होती है, ये तमाम चीज़ें सीखी थी। इस सबक में हम मरकज़ी मजलिस आमिला का मुतालिया करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। वफाकी हुकूमत की तश्कील किस तरह होती है, चलिए देखते हैं। इसकी अहम कड़ी है सदर जमहूरिया। वफाकी हुकूमत में सबसे अहम रोल होता है सदर का। सदर के बाद इसको दो हिस्सों में तकसीम होता है: क़ानून साज मजलिस और मजलिस आमिला। क़ानून साज मजलिस में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और मजलिस आमिला में वज़ीर आज़म और वज़ीर कौंसिल। क़ानून साज मजलिस के दो जो ऐवान हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसका मुतालिया बच्चों हम पिछले सबक में कर चुके हैं। आप जानते हैं कि क़ानून साज मजलिस, मजलिस आमिला और अदलिया निज़ाम हुकूमत की ये तीन अहम इकाइयाँ हैं जो आवाम की फ़लाह व बहबूदी को मद्देनज़र रख कर काम करती हैं। पार्लियामेंटी निज़ाम हुकूमत में मजलिस आमिला क़ानून साज मजलिस का हिस्सा होती है और इसको जवाबदेह होती है। मजलिस आमिला में किसका शुमार होता है, दस्तूर में इसके बारे में कौन सी तौज़ीआत हैं, मजलिस आमिला अवाम की फ़लाह की पॉलिसी किस तरह तैयार करती है वगैरह की मालूमात हमें हासिल करना है। भारत की मरकज़ी मजलिस आमिला में सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और वज़ीर कौंसिल का शुमार होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सदर जमहूरिया। भारत की ऐनी शक़ों के मुताबिक, यानी भारत की जो दस्तूर में अलग अलग शाखें हैं, आर्टिकल्स हैं, उसके मुताबिक सदर जमहूरिया भारत का सरबराह होता है, बड़ा होता है। सदर जमहूरिया भारतीय जमहूरियत का नुमाइंदा होता है, इसलिए ये ओहदा निहायत मोहतरम और बावक़ार है, यानी बड़ी अज़मत वाला, इज़्ज़त वाला है। ऐन हिंद ने सदर जमहूरिया को मुकम्मल इख्तियारात आमिला दिया है। सारे इख्तियारात सदर जमहूरिया को हासिल हैं। मुल्क की हुकूमती और उमूर सदर जमहूरिया की निगरानी में अंजाम पाती है। इसके बावजूद अमली तौर पर वज़ीर आज़म और वज़रा कौंसिल हुकूमती कामकाज करते हैं, इसलिए सदर जमहूरिया ऐनी सदर बराए नाम है, जबकि वज़ीर आज़म इंतज़ामी सरबराह होता है। सदर जमहूरिया का इंतखाब, यानी सदर जमहूरिया को किस तरह चुना जाता है। भारत के अवाम बिला वास्ता तौर पर सदर जमहूरिया को मुंतखब करते हैं। भारत के आम राय दहिंदगान सदर जमहूरिया को बराह रास्त मुंतखब नहीं करते, बल्कि इनके मुंतखब करदा अरकान पार्लियामेंट और अरकान मजलिस सदर जमहूरिया का इंतखाब करते हैं। पार्लियामेंट और विधानसभा के अरकान के ऐसे ग्रोह को इंतखाबी मजलिस कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पे एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि जब हम लोग लोकसभा के इलेक्शन में हमारा नुमाइंदा चुन के देते हैं, वोट डालते हैं, जो हलक़े बने होते हैं वहाँ से वो लोकसभा में चुन के जाता है। उसी तरह हमारी रियासत में जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वहाँ पे जो उम्मीदवार चुन के जाता है हमारी तरफ से, हमारा जो वहाँ पे नुमाइंदा होता है, ये लोग मिलके
جو راشٹرپتی یعنی صدر جمہوریہ کا جو الیکشن ہوتا ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ ایسا کہا گیا ہے کہ ہم براہ راست منتخب نہیں کرتے، بلکہ جو ہمارا ممبر جو چن کے دیا ہے، ارکان پارلیمنٹ جس کو ہم نے چن کے دیا ہے، وہ کیا کرتا ہے ہماری طرف سے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ اور یہ جو اراکین ہوتے ہیں ایسے گروہ کو انتخابی مجلس کہا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی مدت 5 سال ہوتی ہے۔ صدر جمہوریہ کے امیدوار کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، جیسے سب سے پہلے اس کا بھارت کا شہری ہونا، اس کی عمر 35 برس ہونی چاہیے، بطور صدر جمہوریہ منتخب شدہ شخص کے عہدے کا حلف لینا ہوتا ہے۔ جب وہ چنے جاتے ہیں تو ان کو حلف لینا ہوتا ہے، یعنی ان کو شپث دلائی جاتی ہے۔ عین کی حفاظت اور عین کے مطابق انتظامی امور کی نگرانی صدر جمہوریہ کے فرائض ہیں۔ صدر جمہوریہ وزیر اعظم اور وزیر کونسل کی مشوروں پر انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ عین کی حفاظت کرنا صدر جمہوریہ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر ان کے کسی طرح عمل سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ صدر جمہوریہ عین کے مطابق یعنی کہ خلاف ورزی کر رہے، تو ایسی صورت میں انہیں عہدے سے برخاست کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اس عمل کو مواخذہ کہتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کی جانب سے عین میں مداخلت یا خلاف ورزی پائے جانے پر کوئی ایک ایوان الزام کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے ایوان اس کی تفتیش، یعنی کیا کرے گا، ایک ایوان کو اگر ایسا لگ رہا ہے کہ صدر صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا، ان کے اوپر الزام لگائے گا، اور دوسرا ایوان، جیسے ہمارے 2 ایوان ہیں، ایک لوک سبھا ایک راجیہ سبھا، تو دوسرا ایوان کیا کرے گا، اس کی تفتیش کرے گا، اس کی جانچ کرے گا۔ دونوں ایوانوں میں خصوصی اکثریت 2/3 سے تجویز پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ عہدے سے ہٹ جاتے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے فرائض اور اختیارات۔ عین نے صدر جمہوریہ کو کئی کاموں کے اختیارات دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پارلیمنٹ کا اجلاس منعقد کرنا، یعنی اجلاس کو بلانا۔ پارلیمنٹ میں اگر صحیح سے کام نہیں ہو رہا ہے یا پھر کسی پارٹی کے پاس اکثریت نہیں ہے، جس کو ہم بولتے ہیں میجورٹی انگلش میں، وہ نہیں ہے تو پارلیمنٹ کو برخاست کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو پیغام دینا، لوک سبھا قبل از مدت یا مدت کے بعد برخاست کرنا، یہ تمام اختیارات صدر جمہوریہ کو حاصل ہیں۔ جیسا لوک سبھا کے 5 سال ہو گئے تو لوک سبھا کو کیا کیا جاتا ہے، برخاست کیا جاتا ہے۔ دوسرا کام ہے لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ذریعے منظور کیے گئے مسودے قانون پر صدر جمہوریہ کی دستخط نہایت ضروری ہے۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے کہ جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جب کوئی بل پاس ہو کے صدر جمہوریہ کے پاس جاتا ہے تو صدر جمہوریہ اس کو کیا کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کی دستخط ہونا بہت لازمی ہے، ضروری ہے۔ ان کے دستخط کے بغیر مسودہ قانون میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کام ہے وزیر اعظم کی نمائندگی۔ صدر جمہوریہ کرتے ہیں اور وزیر اعظم کی تجویز کردہ شخص کے عہدے وزارت پر تقرری بھی صدر جمہوریہ کا اختیار ہے۔ چوتھا کام ہے عدالت عظمیٰ اور عدالت عدلیہ کے ججوں کا تقرر بھی صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ عدالت جو ہائی کورٹ ہوتی ہے، سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ججوں کا تقرر بھی صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام ریاست کے گورنر، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر عہدوں پر تقرر بھی صدر جمہوریہ کے اختیار میں شامل ہے۔ پانچواں کام ہے صدر جمہوریہ تینوں دفاعی فوجوں کا سربراہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ یعنی جو ہمارے ملک میں 3 ٹائپ کی فوج ہیں، بری، بحری اور ہوائی فوج، ان تینوں کا سربراہ جو ہے صدر جمہوریہ ہوتا ہے، اور ان کا کام ہے جنگ اور امن سے متعلق فیصلے صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ چھٹا کام ہے صدر جمہوریہ کو کئی عدالتی اختیارات بھی حاصل ہے۔ مثلا کسی شخص کی سزا میں تخفیف کرنا، سزا کی شدت کم کرنا یا سزا کو معاف کر دینا،
یہ سب صدر جمہوریہ کے ہاتھ میں ہے۔ 7واں کام ہے ملک کی ناگہانی حالات پیدا ہونے پر صدر جمہوریہ ایمرجنسی نافذ کر سکتے ہیں۔ عین میں 3 قسم کی ایمرجنسی کا ذکر ہے۔ پہلا قومی ایمرجنسی، دوسرا وفاقی ریاستی ایمرجنسی یا صدر راج جس کو کہتے ہیں ہم، اور تیسرا ہے معاشی ایمرجنسی۔ صدر جمہوریہ کی غیر موجودگی میں نائب صدر جمہوریہ انتظامی امور سنبھالتے ہیں۔ نائب صدر کا انتخاب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کے ممبر کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزرائے کونسل کابینہ۔ صدر جمہوریہ عینی سربراہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس کے اختیارات محض برائے نام ہوتے ہیں۔ حکومت کے انتظامی امور دراصل وزیر اعظم اور ان کی کابینہ سنبھالتے ہیں۔ اب ہم وزیر اعظم کے کام اور ان کے کردار سے متعلق مزید معلومات حاصل کریں گے۔ انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی اپنے کسی رہنما کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے منتخب کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یعنی الیکشن میں جس پارٹی کی سیٹ زیادہ آئیں گے وہ کیا کرتی ہے، اپنا ایک امیدوار چنتی ہے، ایک نمائندہ چنتی ہے اور اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اس پارٹی کے وزیر اعظم کے قابل اعتماد ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اور دیگر وزراء کا پارلیمنٹ کا رکن ہونا ضروری ہے۔ اگر نہ ہو تو انہیں 6 مہینے کی مدت میں پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یعنی وزیر اعظم کے ساتھ جو کام کرنے والی ٹیم ہوتی ہے، جس کو بولتے ہیں وزیروں کی جو ٹیم ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں کابینہ، جس کو ہم بولیں گے انگلش میں کیبنٹ۔ تو کیبنٹ میں جو لوگ رہتے ہیں، ایک تو وہ لوک سبھا کے ممبر ہونے چاہیے یا راجیہ سبھا کے ممبر ہونے چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی دونوں ایوانوں میں سے ممبر نہیں ہے تو 6 مہینے کے اندر ان کو دونوں میں سے کسی ایک ایوان کی پارلیمنٹ کی رکنیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ صحیح معنوں میں حکومت کا کام کاج سنبھالتی ہے۔ یعنی حکومت کا کام کاج چلانے کے حقیقی اختیارات وزیر اعظم اور کابینہ کے پاس ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کی ذمہ داریاں۔ نمبر 1، وزیر اعظم کو سب سے پہلے اپنی کابینہ تشکیل دینی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اپنی پارٹی کے قابل اعتماد ساتھیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ وزارت کے انتخاب کے لیے انتظامی تجربے، حکومتی کام کاج کی مہارت، صلاحیت اور موضوعات میں مہارت وغیرہ پر بھی غور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وزیر کونسل میں کسی شامل کیا جائے، یہ طے کرنے کے بعد وزیر اعظم ان وزراء میں محکموں کی تقسیم کرتے ہیں۔ وزیر اعظم وزراء کونسل کے سربراہ ہوتے ہیں۔ وزراء کونسل کے تمام اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، محکموں کی تقسیم کے بعد مختلف محکموں میں تال میل قائم رکھنا، محکموں میں باہمی تعاون کو فروغ دینا اور محکموں کے کام کاج اور اہلیت کی نگرانی کی ذمہ داری بھی وزیر اعظم کو نبھانی پڑتی ہے۔ نمبر 5، بین الاقوامی سطح پر ملک کی ساکھ بلند رکھنے کے لیے عالمی رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کرنا، اعتماد بحال کرنا اور ناگہانی حالات میں آفت زدہ لوگوں کی حمایت میں کھڑے رہنا جیسے کام بھی وزیر اعظم انجام دیتے ہیں۔ وزراء کونسل کی ذمہ داریاں۔ نمبر 1، پارلیمانی طرز حکومت میں وزراء کونسل قانونی سازی کے لیے پہل کرتی ہے۔ اس کا مسودہ تیار کر کے اس کے اوپر بحث کراتی ہے اور پھر اسے پارلیمنٹ کے ایوان میں پیش کیا جاتا ہے۔ وزراء کونسل تمام اہم مسائل پر بحث مباحثے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ 2، تعلیم، زراعت، صنعتی، صحت اور خارجہ معاملات جیسے بہت سارے موضوعات پر وزراء کونسل کو ایک مقررہ حکمت عملی یا کام کرنے کی سمت طے کرنی ہوتی ہے۔ وزراء کونسل کی طے کردہ پالیسیوں کے لیے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا لازمی ہے، جس کی وجہ سے وزراء اپنے اپنے محکموں کی پالیسیاں پارلیمنٹ میں پیش کر کے ان پر بحث و مباحثے کے بعد پارلیمنٹ میں انہیں منظور کرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ یعنی جو الگ الگ ہمارے ملک میں ڈپارٹمنٹ ہے، تعلیم کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں،
اس کے بعد زراعت کا ہے، صنعتوں کا ہے، کاروبار کا ہے، صحت کا ہے، جو الگ الگ معاملات ہیں اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، وزرا کونسل اپنی پالیسی بناتی ہے کہ ہم کو کس چیز پہ کام کرنا ہے، پھر اس کے لیے کتنا پیسہ خرچہ ہوگا، اس کی پالیسی کیا رہے گی، کتنا وقت لگے گا، یہ تمام چیزیں جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کیا کرتی ہے، اس کو منظوری دیتی ہے۔ نمبر 3، وزرا کونسل کی اہم ذمہ داری پالیسیوں کو روبہ عمل لانا ہوتی ہے، یعنی عمل میں لانا ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ سے کسی پالیسی یا قانون کی تجویز کو منظوری مل جانے کے بعد وزرا کونسل اس پر عمل کرتی ہے۔ وزرا کونسل پر پارلیمنٹ کس طرح نگرانی رکھتا ہے؟ پارلیمانی طرز حکومت میں پارلیمنٹ وزرا کونسل پر قابو رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ پالیسی یا قانون سازی، اس پر امر آوری اور اس کے بعد کے دور میں بھی وزرا کونسل پارلیمنٹ کی زیر نگرانی ہوتی ہے۔ یہ نگرانی درج ذیل طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا، بحث و مباحثے میں تبادلہ خیال۔ قانون تیار کرنے کے دوران اراکین پارلیمنٹ بحث و مباحثے اور تبادلہ خیال کے ذریعے پالیسی یا قانون میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قانون کی خامیوں سے پاک کرنے کے لیے یہ بحث مباحثہ اہم ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، سوال جواب۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران کام کاج کے ابتدائی اراکین پارلیمنٹ کے ذریعے پوچھے گئے سوالات سے ہوتی ہے۔ متعلقہ وزیر کو اس سوال کے اطمینان بخش جواب دینا ہوتا ہے۔ یعنی کیا کرتے ہیں، ممبران اپنے سوال جو منسٹر ہے، جو وزیر ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا وزیر ہے، اس سے سوال کرتے ہیں۔ جیسا اگر ہم تعلیم کے مسائل، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اس وزیر سے، جو وزیر تعلیم ہے، اس سے جو ہے کیا کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ تو وہ جو وزیر ہیں، جو منسٹر ہیں تعلیم کے، ان کو جو ہے اطمینان بخش کیا کرنا چاہیے، اس ممبر کو جواب دینا چاہیے۔ سوال جواب وزرا کونسل پر قابو اور نگرانی رکھنے کا انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ اس درمیان حکومت پر تنقید کرنے اور مختلف مسائل پر سوال پیش کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ وزیر کے جواب سے اطمینان نہ ہونے کی صورت میں اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ جب وزیر جواب دے رہے ہیں اور اس وقت اگر ایسا لگتا ہے ممبران کو کہ یہ صحیح نہیں بتا رہے ہیں، اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں پہ سنسد میں، یعنی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں کبھی کبھی ہنگامہ بھی ہو جاتا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا اختلاف درج کراتے وقت کبھی کبھی اراکین پارلیمنٹ ایوان سے باہر نکل جاتے ہیں یا پھر نعرے بازی کرتے ہوئے ایوان کے بیچوں بیچ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جب ایسی بات ہوتی ہے تو جو منسٹر ہیں، جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، جو اطمینان بخش اگر جواب نہیں مل رہا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے بیچوں بیچ اسپیکر تک پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، وہ پارلیمنٹ سے، لوک سبھا سے، راجیہ سبھا سے باہر چلے جاتے ہیں، جس کو بولتے ہیں واک آؤٹ کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ نعرے بازی ہوتی ہے، سرکار کی تنقید وغیرہ کی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ وقفہ صفر، تیسرا ہے وقفہ صفر، جس کو انگلش میں بولتے ہیں 0 آور۔ اجلاس کے دوران دوپہر 12 بجے کا وقت وقفہ صفر کہلاتا ہے۔ اس درمیان عوامی اعتبار سے کسی بھی اہم مسئلے پر بحث و مباحثہ کروایا جا سکتا ہے۔ تو دن میں جو 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، جس کو بولتے ہیں 0 آورز، یعنی وقفہ صفر، اس وقت جو عوام کی، پبلک کی جو مسائل ہیں، اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے تحریک عدم اعتماد۔ تحریک عدم اعتماد وزرا کونسل پر قابو رکھنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ جب تک لوک سبھا میں اکثریت ہوتی ہے تب تک ہی حکومت کام کر سکتی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کے ذریعے اکثریت واپس لیے جانے کی صورت میں حکومت یا وزرا کونسل برسر اقتدار نہیں رہ سکتی، یعنی حکومت میں نہیں رہ سکتی۔
ہمیں وزراء کونسل پر اعتماد نہیں، یہ کہہ کر اراکین پارلیمنٹ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں، جس کو انگلش میں کہتے ہیں نو کانفیڈنس موشن۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب حکومت کام نہیں کر رہی ہے، یا پھر اگر اس کی جو پارٹی ہے، الائنس والی پارٹی جو اس کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہی ہے، اگر وہ اپنا سمرتھن یعنی اس کی جو حمایت ہے وہ واپس لیتی ہے، تو وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد منظور ہو جانے کی صورت میں وزراء کونسل کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، اور جب ایسی صورت میں جب حکومت کے پاس اگر نمبرز نہیں ہیں، یعنی ان کا اعتماد نہیں ہے، جو کہ لوک سبھا کے لیے ہوتا ہے 272 سیٹیں، اگر ان کے پاس اتنی سیٹ نہیں ہے تو پھر حکومت کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، کیا آپ نے جمبو وزرا کا نام سنا ہے بچوں؟ نہیں؟ سنیے، اس کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑی وزراء کونسل۔ ہمارے ملک میں وزراء کونسل کی جسامت بڑی رکھنے کا رجحان تھا، یعنی بہت جو ہے لوگوں کو منسٹر بنایا جاتا تھا۔ وزراء کونسل کو محدود رکھنے کے لیے عین میں ضروری ترمیم کی گئی، تو اس کے لیے ایک پھر قانون بنایا گیا جس میں یہ طے پایا کہ لوک سبھا کے جتنے ممبر ہیں، کل اراکین ہیں، ان کی 15% سے زیادہ ممبر وزیر نہیں بن سکتے۔ یہ آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو بچوں، اس طرح ہم نے آج سبق نمبر 3 مرکزی مجلس عاملہ کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے وفاقی حکومت کی تشکیل، صدر جمہوریہ کا انتخاب، صدر جمہوریہ کے فرائض، وزیر اعظم اور وزراء کونسل کابینہ کیا ہوتی ہے، ان کے بارے میں مطالعہ کیا۔ وزیر اعظم کی ذمہ داریاں کیا کیا ہوتی ہیں یہ ہم نے سمجھا، اور وزراء کونسل پارلیمنٹ کس طرح نگرانی رکھتی ہے، ان تمام کے بارے میں ہم نے اس سبق میں معلومات حاصل کی۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے سیشن میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔